बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 21 जुलाई और इतवार का दिन है। 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं और 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो हुकूमत इस वक़्त ये सोच रही है कि कुछ नई कानून साज़ी करे। अभी तक हुकूमत को आइन साज़ी के हवाले से या आइन में तरमीम के हवाले से मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक़्त तक जब तक कि मतलूबा अक्सरियत आइनी तरमीम के लिए जो 2 तिहाई है वो हासिल नहीं हो सकती, हुकूमत कुछ कवानीन में रद्द-बदल के बारे में सोच रही है। और इसमें हमने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से 3 रुकनी कमेटी कायम की गई थी, इसको बदलने के लिए सोचा जा रहा है। और इसके साथ-साथ जजेस के नए हलफ के बारे में बड़ी संजीदगी से हुकूमती हलकों के अंदर बातचीत हो रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जजेस की जो रिटायरमेंट की एज की लिमिट है उसको बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, बल्कि जजेस के सिर्फ तबादलों की बात नहीं की जा रही कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले किए जाएंगे। सिर्फ उसके अंदर ये बात भी नहीं की जा रही कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे के अंदर तमाम सर्विसेज चीफ और तमाम फेडरल सेक्रेटरीज और तमाम वो जो फेडरल ब्यूरोक्रेट जो अभी रिटायरमेंट की एज पे पहुंच चुके हैं लेकिन इस वक्त जो हुकूमत को सूट करते हैं, उनको मज़ीद उस वक़्त तक अपने साथ रखा जाए जब तक कि ये हुकूमत कायम रहती है। बल्कि जजेस के हलफ के अंदर भी कुछ तरामीम की तजवीज़ पेश की गई है और वो बड़ी ख़तरनाक तजावीज़ हैं। और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान में क्या वो जो माहौल हमने देखा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर, इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस, और जजेस को एक नए हलफ के लिए हुक्मनामा जारी किया गया था और जिन जजेस ने हलफ नहीं उठाया था उनको घर भेज दिया गया था। और फिर एक बड़ी जद्दोजहद के बाद, एक लंबी अवामी और लीगल फ्रेटर्निटी की तहरीक के बाद जो है कि वो जजेस बहाल हुए थे। उस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। और ये क्या कोशिशें बराह रास्त उन्हीं हलकों की जानब से की जाएंगी जिन हलकों ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर ये इक़दामात उठाए थे, या इस बार जो कंधा है वो सियासी जमातों का या पार्लिमान का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपसे हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इन सारी सूरत हाल के अंदर क्या जो आला अदलिया के अंदर, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और चाहे वो पाँचों हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो आज़ाद मंच जजेस हैं जो आइन और कानून को सामने रख कर सिर्फ फैसला करने का इरादा रखते हैं या फैसले करते हैं, और वो जो बैरूनी दबाव, खा वो एग्जेक्टिव का हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज का हो, वो उसको किसी खातर में नहीं लाते। क्या ये जो सारी की सारी इस वक्त कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, और जो कानून साजी या आइन साजी या तरमीम जो प्लान की जा रही हैं, ये उन जजेस के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, या इस वक्त जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज़ाद मंश जजेस जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं, या सिर्फ महज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, या कुछ दीगर चीफ हज़रात जो हैं कि वो मुश्किल के अंदर हैं। ये भी हम आज बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे के सारे निज़ाम के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है, बड़ा कलीदी रोल है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, मदद और हमायत के नतीजे में ही खड़ी है। और जिस दिन पीपल्स पार्टी ने अपनी हमायत और मदद वापस ली, हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या बेनज़ीर भुट्टो हों, उनकी पार्टी क्या आज जिंदा है या चल बसी है, और पीपल्स पार्टी खड़ी कहाँ है? ये बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर जो है कि आज हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक जो और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपसे हम शेयर करते चलें कि इमरान खान की जो अभी नया जो केस बना था नैब का तोशाखाना केस, उनके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की 8 दिन की जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है नैब के हवाले किया गया था, जो आज मुकम्मल हो रहा है। और कल हियरिंग होनी है और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए नैब जो है कि मज़ीद रिमांड जिस्मानी मांगेगा। उसके लिए आज जो ग्राउंड बनाया गया वो अडयाला जेल के अंदर, ये खबरें चलवाई गई जेल ज़राए के ज़रिए कि नैब की टीम जो है कि वो अडयाला जेल गई और वहाँ पे वो तकरीबन 2.5-3 घंटे इंतज़ार करती रही, और बार बार जो है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कॉल किया गया, तलब किया गया, लेकिन वो नैब की टीम के सामने पेश नहीं हुए और वो तफ्तीश के अंदर ताउन नहीं कर रहे। ये खबरें चलवाई गई थी। अब ये क्यों चलवाई गई आप सबको मालूम है कि कल अगर उनको जिस्मानी रिमांड अदालत ख़त्म कर देती है और नैब कहता है जी हम तफ्तीश कर चुके हैं, फ़लाँ चीज़ पूछ चुके हैं या फ़लाँ चीज़ मज़ीद पूछना मकसूद है, तो इस पर जो वकला हैं PTI के या इमरान खान बुशरा बीबी जो है मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं, जिनको जो मतलूबा इन्फॉर्मेशन थी हम दे चुके हैं, और इनको जो है वो जुडिशल कर दिया जाए। और जब जुडिशल कर दिया जाता है तो फिर उनको ज़मानत के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। तो इसलिए नैब मैक्सिमम टाइम जो इस वक्त कानून के अंदर 40 दिन किसी भी
ملزم کو ریمانڈ میں جسمانی ریمانڈ میں رکھنے کا جو حراست میں رکھنے کا جو قانون ہے وہ میکسیمم ٹائم اویل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج اس کے لیے جو یہ بنیادی جو وجوہات ہیں وہ یہ بنائی گئیں، اور کل جو ہے کہ عدالت کے اندر نیب یہ موقف اختیار کرے گا جی کہ کل ہم جو ہے کہ کئی گھنٹے وہاں بیٹھے رہے اور ہمیں تفتیش میں تعاون نہیں کیا جا رہا، تو اس لیے مزید وقت دیا جائے، مزید جو ہے ریمانڈ دیا جائے، اور اس سلسلے میں جو ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو مزید نیب اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب جہاں تک نئی قانون سازی اور ججز کے نئے حلف کے بارے میں جو ہے کہ جو بڑی ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، نئی قانون سازی کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے 2-4 روز پہلے یہ بات کی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ جتنی بھی پٹیشنز آتی ہیں، اور خاص طور کے پر 184(3) کی جو پٹیشنز آتی ہیں، وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے جس میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر شامل ہیں، وہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن ابھی جو ریویو پٹیشن تھی مخصوص نشستوں کی، اس میں قاضی صاحب نے فوری طور کے اوپر یہ درخواست جو ہے کہ اس 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی، اور اپنے بڑے بھرپور دلائل بھی دیے کہ فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے ورنہ یہ ناانصافی ہوگی۔ لیکن کیونکہ اس وقت تمام ججز اسلام آباد میں گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں، کچھ ججز بیرون ملک بھی گئے ہوئے ہیں، اور قاضی صاحب جو ہے کہ چھٹیاں ختم کرنے کے لیے بھی تیار تھے، بلکہ انہوں نے اختلافی نوٹ کے اندر لکھا بھی ہے کہ چھٹیاں کینسل کی جاتی ہیں، اور یہ تمام ججز جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچ جائیں، اور ایون جو جسٹس عائشہ کا نام لے کر اس کے اندر لکھا گیا کہ وہ بھی اگر بیرون ملک سے ہیں تو وہ بھی ایک ہفتے میں نوٹس کے اوپر جو ہے کہ وہ آ سکتی ہیں، اور یہ انصاف کی فراہمی کا تقاضا ہے کہ اس کو فوری طور کے اوپر لگایا جائے۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس کے ساتھ ایک اور 63A کی جو تشریح کا معاملہ تھا، جو آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کے اندر جب کاف لیگ کے جو ممبرز تھے اسمبلی کے، جو پارلیمانی پارٹی تھی وہ PTI کو سپورٹ کر رہی تھی، پرویز الہی کو سپورٹ کر رہی تھی جب وہ چیف منسٹر کے لیے ان کا تقرر کیا گیا تھا، لیکن چودھری شجاعت نے جو خط جاری کیا تھا وہ یہ کیا تھا جی کہ یہ PMLN کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جائے، اور پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے کہ پٹیشن فائل کی گئی تھی، چیلنج کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر وہاں پہ دوست محمد مزاری اس کو چیئر کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ رولنگ دی تھی کہ جو کاف لیگ کے ووٹ ہیں وہ نہیں گنے جائیں گے، کیونکہ ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں ان کا خط یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہیں کہ جائیں گے PMLN کے کینڈیڈیٹ کو، پرویز الہی صاحب جو ان کی اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو نہیں جائیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ نے پھر اس جو چیلنج کیا گیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا، تو اس میں یہ فیصلہ یہ دیا تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ خلاف آئین ہے، کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر جو فیصلہ کرے گا اس کو فالو کریں گے۔ تو پارلیمانی لیڈر اس وقت جو ہے کہ وہ کاف لیگ کے جو ہے وہ ساجد بھٹی تھے، غالباً MPA جو ہیں وہ تھے، اور انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا تھا سب نے متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے، لیکن شجاع صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ جو ہے خط لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دینا۔ تو آئین کی اندر بھی بڑا واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی اور پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کو فالو کیا جائے گا۔ تو ابھی جو ہے کہ اس میں ریویو پٹیشن جو ہے کہ وہ جون 2022 کے اندر فائل کی گئی تھی، وہ بھی ابھی تک پڑی ہوئی ہے، اور اس کو بھی قاضی صاحب جو ہے فوری طور کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جیسے ایڈ ہاک ججز بھی لیے گئے، اور کیونکہ وہ جو پٹیشن اس وقت سماعت کی گئی تھی اس وقت کے جو ججز تھے ان میں سے ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہیں کچھ ججز، تو اب ان کی جگہ اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر، تو وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، تو اب اس کو تبدیل کیا جا سکے تاکہ اس کی جو تشریح ابھی کی جا سکے کہ نہیں پارٹی لیڈر جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور ایک بار پھر جو ہے کہ PTI کے جو ارکان ہیں ان کو ہارس ریڈنگ کے لیے جو ہے کہ وہ ترغیب دی جا سکی۔ اس کی جو تشریح جو ہے PTI کے حلقوں میں وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا ایک راستہ کھولنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی بہت سی اور ایسی پٹیشن چاہے وہ انتخابی نشان بلے کے حوالے سے ہو، وہ فروری کے فرسٹ ویک کے اندر PTI نے پٹیشن فائل کی لیکن ابھی تک نہیں لگائی گئی۔ اسی طرح سے انتخابی مبینہ دھاندلیوں کے حوالے سے پٹیشن فائل کی گئی، یا اس میں بھی ارلی ہیئرنگ کی، اوپن کورٹ کے اندر بھی درخواست کی گئی، ریٹن درخواست بھی کی گئی، لیکن قاضی صاحب اس پہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے، اور وہاں پہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ناانصافی ہوگا، یہ انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ملٹری عدالتوں کے اندر ملٹری جو ٹرائل کیا جا رہا ہے سویلینز کا، اس والے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیس بھی جو ہے کہ بڑا لنگوران ہوتا جا رہا ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا، اور 1 سال سے پچھلے لوگ جو ہیں کہ نہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں، نہ ان کا ٹرائل جو ہے کہ وہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے، اور وہ ملٹری کسٹڈی کے اندر اس وقت موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس ساری سچویشن کے اندر جو خاص طور کے اوپر اب ایک اور بات جو ججز کے حلف کی میں نے بات کی تھی، اس وقت حکومت یہ پلان کر رہی ہے، اور یہ حکومت نہیں بلکہ ایکچولی جو جنرل مشرف کو جن لوگوں کو جو افراد تھے مشورے دینے والے جن منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اسی انداز کے اندر جو ہے کہ ابھی یہ اس حکومت کو مشورہ دیا گیا جی کہ آپ، کیونکہ اس وقت یہ تمام کے تمام ججز جو ہیں کہ وہ حکومتی ایجنڈے کے اندر جو ہے کہ وہ
رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان مقاصد کو فلفل نہیں ہونے دے رہے جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کا نتیجہ نہیں ہو رہا، اور میاں نواز شریف صاحب کی جو لندن پلان کے مطابق جو خواہشات تھیں وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ایک نیا حلف نامہ جب کانسٹیٹیوشنل پیکیج تیار کیا جائے تو اس کے اندر ایک نیا حلف نامہ جو ہے لایا جائے، اور اس حلف نامے کے اندر اس قسم کی چیزیں موجود ہوں جو ایمرجنسی پلانس کے زمرے میں آتی ہیں، اور یقینی بات ہے کہ جو آزاد منش ججز ہوں گے وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو ان کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور پھر اپنی مرضی کے اس کے اندر ججز ڈالے جائیں گے۔ یہ ایک پلاننگ سوچی جا رہی ہے، لیکن یہ قابل عمل اس اعتبار سے دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ایک تو زمینی حقائق یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو کوئی بھی اس وقت جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری جو ٹیک اوور کر کے اس قسم کی کوئی ایمرجنسی نہیں لگا سکتی۔ اس میں صدر پاکستان کی معاونت شامل ہوگی اگر وہ آرڈیننس صدارتی حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر اگر یہ سمری بھیجتے ہیں، تو نون لیگ تو اس کے اوپر بالکل تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، بدقسمتی سے پچھلے 2 سالوں میں۔ اس وقت جو ہے کہ وہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی جو ایک مزاحمت کا استعارہ تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک مفاہمت، بلکہ مفاہمت سے بھی آگے جو کمپرومائزڈ قسم کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو افغان صدر کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں صرف سیاسی نہیں بلکہ دوسرے اعتبار سے بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے اندر زرداری صاحب کو کنونس کیا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں، آپ اس ایجنڈے کو سپورٹ کریں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے فار ٹائم بینگ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آگے بڑھے گا، اور جب نیکسٹ ٹرم آئے گی، نیکسٹ حکومت ہوگی تو مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور پنجاب کے اندر بھی آپ کو ایک ریزنیبل سائز میں پیپلز پارٹی کو بوسٹ اپ دیا جائے گا، اس کو اچھے تگڑے امیدوار بھی دیے جائیں گے میدان کے اندر، اور پھر جو اس وقت فارم 47 کا بوسٹر ڈوز لگائی گئی ہے نون لیگ کو، یہ بوسٹر ڈوز جو ہے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو بھی لگائی جائے گی۔ یہ یقین دہانیاں کچھ کرائی گئی ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے کہ سارے کے سارے جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج جو ساری چیزیں ہوں گی اس میں جو ہے کہ وہ سپورٹ کرے گی۔ اور ابھی آپ کو ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آئے ہیں کہ جو ابھی یہ ساری میٹنگز ہوئی افغان صدر میں، اس کے بعد یہی تھا جی کہ آئین اور قانون کے اندر جو بھی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کہ ڈیل کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ اگر ساری چیزیں دیکھی جائیں تو اس سے بظاہر ایک امپریشن لیا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں کہ جناب آزاد منش ججز جو ہے کہ ابھی ان کے لیے بڑا مشکل وقت شروع ہونے والا ہے۔ نو ڈاؤٹ ان کے اوپر دباؤ، پریشر، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے جس قسم کے بیانات ہیں، چاہے وہ انتظامی اعتبار سے جس طرح حکومت جو ہے کہ اگریسو پالیسی اختیار کر رہی ہے، اور اسی طرح سے جو ججز کی فیملی ممبرز ہیں، مختلف جو رشتہ دار دوست احباب ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے اوپر بے تحاشا پریشر ڈالا جا رہا ہے، دھمکی امیز بھی اور مراد بھی پیشکش کی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت یہ ایک اور اطلاعات بھی یہ ہیں کہ جو ابھی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے پہلے جن حضرات کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ عدلیہ کے اندر اپنی مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کریں، ان کے اوپر کافی برہمی کا اظہار کیا گیا کہ وہ ناکام ہوئے ہیں، اور اب جو ہے کہ ان کے دوسرے جو کاؤنٹر پارٹ جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب اب آپ جو ہے کہ یہ کردار ادا کریں، اور انہوں نے یہ گارنٹیز دی ہے کہ جی ہم بالکل اسی طرح سے جیسے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب جسٹس تھے اور ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جب سماعت ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جو پراپرٹیز یا باقی جو ان کے ایسے آمدن تھی جو شو نہیں ہوئی تھی ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز کے اندر، کہ ان کے حوالے سے تحقیقات کا حکم جس بینچ نے دیا تھا، لیکن جب وہ تحقیقات مکمل ہو کے رپورٹ اس بینچ کے سامنے آئی تو پھر چیف جسٹس جو موجودہ ہیں اس وقت جسٹس سے قاضی فائز صاحب خود اپنی اہلیہ کے لیے دلائل دے رہے تھے کورٹ میں کھڑے ہو کر، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا ججز سے کہا تھا کہ آج اگر ہم یہاں کٹہرے میں کھڑے ہیں میں یا میری اہلیہ، تو کل آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو جس کے بعد جو ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے مینیج کیا تھا، اور جن ججز نے ایف بی آر کو بھیجا تھا کہ آپ تحقیقات کر کے جو ہے کہ ہمیں رپورٹ پیش کریں، پھر انہی ججز میں سے کچھ نے جو ہے کہ یہ کہا کہ نہیں اس رپورٹ کو سمجھا جائے کہ یہ ہوئی نہیں ہے، یہ انکوائری ہوئی نہیں ہے، اور پھر اس سارے معاملے کو وہاں ٹھپ کر دیا گیا تھا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو بھی روک دیا گیا تھا، اور تمام ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیے گئے تھے۔ تو اس لیے ابھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جن کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ بھی شاید اسی قسم کا کوئی انتظامات کریں کہ اس وقت جو ججز 8-5 کے حساب سے جو فیصلہ آیا تھا اس کو کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ 8-5 ریورس ہو جائے، اور یہ نشستیں جو ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں، اس قسم کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن
پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمیں ماضی میں صرف اگر قاضی فائز صاحب کے اس ریفرنس کو نہیں بلکہ میں نے ایک دو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں افتخار چودھری صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کی ان ڈائریکشنز کو بھی دیکھنا چاہیے. دو مواقع کے اوپر دی گئی تھی. ایک جب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے تمام بحال شدہ ججز کو دوبارہ فارغ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا جب پیپلز پارٹی کے دور میں چیف جسٹس افتخار چودھری بڑی جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت بہت از خود نوٹسز لے رہے تھے, تو ان کو اور ان کے تمام ساتھی ججز کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لیا جائے, وڈرا لیا جائے, تمام کے تمام جج گھر چلے جائیں گے. تو اس دن رات کو جتنے بھی اسلام آباد کے اندر دستیاب ججز تھے تمام کی تمام سپریم کورٹ میں آ گئے تھے اور انہوں نے حکومت کے اٹارنی جنرل کو, حکومتی ذمہ داران کو بلا کے ان سے تحریری گارنٹی لی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور پھر حکم نامہ بھی جاری کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو یہ غیر آئینی ہوگا, اور پیشگی حکم نامہ دے دیا تھا. اور یہ حکم نامہ 2 بار دیا گیا تھا. اور دوسرا جب اعتزاز احسن نے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں جب یہ نوٹس میں لے کر آئے تھے جی کہ ایمرجنسی پلس لگانے کی اطلاعات مل رہی ہیں, تو اس وقت بھی اٹارنی جنرل سے ریٹرن یقین دہانی لی گئی تھی, حکومت سے تحریری یقین دہانی لی گئی تھی, اور ان کو جو ہے پھر حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا. اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر ہی جب دوبارہ اب تمام ججز جو ہیں کہ اویلیبل ہوں گے تو ممکن ہے کہ 184(3) کے تحت جو ہے کہ ایک بار پھر از خود نوٹس لیا جائے, اور انہی آزاد منش ججز کی جانب سے یا نوٹس یا جو ہے کہ کوئی نوٹ آ سکتا ہے چیف جسٹس کو, جی وزیر دفاع یا فلاں فلاں ذمہ داران وزیر جو ہیں یہ بیانات دے رہے ہیں ایمرجنسی یا مارشل لا, اس قسم کی دھمکی امیز بیانات ہیں اور آئین اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دیتا, تو اس کا از خود نوٹس لیا جائے اور حکومت سے پوچھا جائے اور ان کو حکم نامہ جاری کیا جائے. تو اس قسم کی بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ آزاد منش ججز کے لیے بہت مشکل وقت آنے والا ہے یا وہ بہت مشکل میں ہے, دباؤ ضرور ہے لیکن وہ مشکل میں نہیں ہے, اور وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ بھی جانتے ہیں اور وہ اہم فیصلے بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.